हेलो अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो भाई, हाँ ये रमज़ान। ये ये तो सवाल था मेरा। अगर कोई शख्स अगर नमाज अभी एक रकात छूटने से पहले मतलब सूरह फातिहा पढ़ने वाले सूरह होने वाले रुकू में जिस हाल में गया, जस्ट रुकू में गया और कोई शख्स आके वही रुकू मुकम्मल कर लेता है, उसको रिकात मिलेगी या छूट जाएगी वो रिकात? उफ, वो ये सब कॉमन क्वेश्चन सब मैं इन सब का आंसर दे चुका हूँ। आपने क्या सुना नहीं है क्या? नहीं, मैं सुना नहीं आपका ये। रुकू में रकात मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है, इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब भाई हमारे आलिम दीन ने भी काफी अच्छे अच्छे मतलब जवाबात दिए हैं। और हम्म, देखिए हनफियों के वहाँ और भाई अहले हदीसों के वहाँ ये जो मसला है, तो हम्म, उनका भी मानना ये है कि जो मतलब रुकू होता है उसमें रकात इंसान पा जाता है। हम्म, और अरे एक मिनट होल्ड कीजिए। जी। ठीक है, आप आराम से लेते। हेलो। हाँ हाँ जी। जी। हाँ भाई, हम ये कह रहे थे कि जो हनफी भाई हैं उन जी। उनका भी मानना ये है कि हाँ भाई अगर हम रुकू पा गए तो रकात हमको मिल जाएगी। अहले हदीसों का भी मानना ये है कि हाँ रुकू अगर पा गए तो रकात हमको मिल जाएगी। लेकिन मतलब जो बाज भाई अहले हदीस हैं उनका मानना ये है कि नहीं, अगर सूर्य फातिहा हमारी छूट गई तो हमको मेरे भाई दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा, या जो मतलब जो रकात है वो मतलब हमको दोहरानी पड़ेगी। हम्म, ठीक है, तो इसके ताल्लुक से भाई जो राज्य बात है, जो मतलब भाई हमें जो समझ में आई वो ये है कि रुकू में रकात मिल जाएगी। लेकिन इसको जी। डेली का मतलब भाई मामूल ना बनाए कि हाँ हम मतलब जानबूझ के देर में जा रहे हैं मस्जिद और आराम से मतलब वजू कर रहे हैं, और जैसे देख रहे हैं कि इमाम साहब पहुंच गए रुकू में और फटाक से बस हम भी शामिल हो गए और बाद में कह रहे हैं कि हाँ रुकू में तो रकात मिल ही जाती है। तो ये रोज का मामूल ना बनाए। कभी कदार मेरे भाई अनजाने में भूल चूक में हो जाए। मजबूरी में छूट जाए तो अगर मेरे भाई रुकू हम पा गए तो रकात इंशाल्लाह हमको मिल जाएगी। और इसकी जो मेरे भाई दलील है वो है गालिबन बुखारी शरीफ की भाई ये हदीस है जी। किताबुल अजान में, और हदीस जी। नंबर 783। तो उसमें आता है एक सहाबी होते हैं अबू बकरा, ठीक है, बकर नहीं बकरा। तो जी। सहाबी होते हैं अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो जी। बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शामिल हुआ। उस जी। वक्त, अब सुनिएगा यहाँ से, ठीक, जी। उस वक्त अल्लाह के नबी रुकू में थे। तो अबू बकरा ने सफ में पहुंचने से पहले ही रुकू कर लिया और उसी हालात में चलकर सफ में पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तेरा शौक पूरा करे, जिंदगी में ऐसा ना करना। तो अब क्या ना करना, ये बात जो आती है, अब थोड़ा इसके ऊपर मेरे भाई गौर करते हैं। जी। देखिए सहाबा ने जो ये अमल किया उससे ये साबित हो गया कि सहाबा का ये मानना था कि रुकू में रकात मिल जाती है। तभी तो जी। भाई अबू बकरा, ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे ही उन्होंने देखा कि जो इमाम है यानी कि अल्लाह के नबी वो मेरे भाई रुकू में है, तो वो भी मेरे भाई फौरन ही मेरे भाई नियत बांध के रुकू में आ गए और रुकू की हालत में ही चलते चलते सफ में मेरे भाई शामिल हो गए। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह तेरा शौक पूरा करे, जिंदगी में ऐसा ना करना। तो इसका मानना जो उलमा इकराम ने मतलब जो बताया वो ये बताया कि इसका ये मानना है कि जो तुम मतलब वो मस्जिद का जो गेट था वहीं से तुम अपना रुकू की हालत में हो गए
اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے نماز میں شامل ہوئے تو زندگی میں ایسا نہ کرنا، اس کا معنی یہ تھا۔ لیکن یہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم تو مطلب بھائی وہ رکوع میں آئے تھے اور تمہاری مطلب رکعت نہیں ہوئی، جو رکعت اپنی دہراؤ، نماز اپنی دہراؤ، یا یہ کرو وہ کرو، نہیں۔ تو اس سے یہ میرے بھائی ثابت ہوتا ہے، یہ ایک میرے بھائی اسپیشل کیس ہے کہ اگر میرے بھائی کوئی رکوع میں شامل اگر میرے بھائی وہ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ رکعت مل جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ حدیث ہے میرے بھائی، یہ غالباً بخاری شریف کی اور کتاب الاذان حدیث نمبر 756، اس میں آتا ہے کہ اور اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو بعض لوگ میرے بھائی اس کے حساب سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اگر ہماری میرے بھائی جو قیام ہے وہ چھوٹ گیا تو سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، تو وہ رکعت ہم کو دہرانی پڑے گی۔ تو دونوں باتیں میرے بھائی مطلب بھائی ثابت ہیں، دونوں اقوال موجود ہیں، جو آپ کو زیادہ بہتر لگے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، بہت سی بخاری شریف کے اندر جو حدیثیں ہوتی ہے تو بہت سی بولتے ہیں ضعیف ہے اس کے اندر۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھتی، بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے پاس جو مکمل حدیث آئے تھے وہ کیا کنفرم وہ سب صحیح ہے؟ دیکھیے صحیح البخاری اور صحیح مسلم، اس میں میرے بھائی جو حدیثیں ہیں الحمدللہ وہ تمام کی تمام حدیثیں ایک دم صحیح ہیں، لیکن مطلب بعض عالموں نے بھائی کلام کیا ہے کہ ہاں بخاری کی مطلب یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا وہ ترک مطلب ضعیف ہے، لیکن یہ ایک میرے بھائی ایک کلام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے کو تو میرے بھائی میرے علم میں تو ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے بخاری مسلم کی جو مطلب بھائی ضعیف ہو۔ اگر کوئی میرے بھائی اگر بتائے گا دلیل سے تو اس کی تحقیق انشاءاللہ کریں گے۔ بہت سے میرے بھائی لوگ بولتے گئے کہ بولتے بخاری کتاب میں کتنی حدیثیں ضعیف ہے، کتنی حدیثیں پڑھنے والے انہوں نے بولتے خود مطلب جو وہ رمضان کی جو 20 رکعت کی تراویح ہوتی ہے وہ ضعیف حدیث ہے، اس کو بھی بولتے وہ صحیح حدیث ہے، مگر جو بخاری شریف میں اور سی بھی جو حدیث ہے اس کو مطلب جو منہ توڑ جواب دینے والی حدیثیں ہوتی ہیں جو ان کا جواب پورا پول کھول دیتی ہے، تو وہ سب حدیثیں ان سب ضعیف بولتے ہیں۔ پھر وہ دوسرا کر کرے بخاری تھے ہی کون، ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ان کے پاس سب حدیثیں جو ہے وہ صحیح بولے ہیں؟ کیا وہ ایسے غلط نہیں ہو سکتے؟ بھائی دیکھیے اب آدمی کوئی کہہ رہا ہے بخاری میں جو حدیثیں ہیں کافی حدیثیں ضعیف ہیں، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا اس کی میرے بھائی نیت کیا ہے کہنے کی، کیا واقعی اس نے میرے بھائی اس مطلب بھائی ہائی فائی مطلب بھائی وہ لیول کی بھائی تحقیق کی ہے، اور وہ مطلب بھائی تحقیق کی مطلب بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ حدیث اس مطلب بھائی بنیاد پہ ضعیف ہے، تو اس کو میرے بھائی دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا اور اس کا آنسر دیا جائے گا۔ لیکن اب کوئی خالی میرے بھائی مسلک پرستی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے، تم بولتے کہ میرے بھائی 20 رکعت مطلب بھائی تراویح والی حدیث ضعیف ہے، تو تم لوگ جو کہتے رہتے ہو کہ مطلب بخاری اس میں بھی تو میرے بھائی کافی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، تو کوئی اگر الزام لگا کے کہہ رہا ہے تو الزام کوئی حجت نہیں ہے، دلیل حجت ہے، دلیل۔ تو اگر میرے بھائی کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی فلاں چیز ہے تو اس کا دعویٰ ہے، تو دعویٰ اس کا ہے تو میرے بھائی دلیل جو ہوگی اس کی ہوگی، ہم اس سے مانگیں گے بھائی دلیل کہ ہاتھ برانو کم ان تم کم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو اپنا ثبوت پیش کر دیجئے۔ تو میرے بھائی علم میں تو مطلب بھائی ایسا نہیں ہے کہ مطلب بخاری مسلم کی مطلب جو حدیثیں ہیں وہ میرے بھائی کافی ساری حدیثیں ضعیف ہیں، بھائی ہمیں اس کے بارے میں ایک دم نہیں پتا۔ بھائی ہمارے نزدیک تو الحمدللہ جو بخاری مسلم ہیں ٹھیک ہے، وہ الحمدللہ جو بھی حدیثیں آئی ہیں الحمدللہ صحیح ہیں۔ اب کوئی اگر کہتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو دلیل دے گا تو دیکھ لیں گے بھائی، میرے علم میں تو بھائی نہیں، اللہ عالم۔
جی مجھے بتا سکتے ہیں بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تابعین تھے یا تبع تابعین یا اللہ والے؟ ان کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ دیکھیے وہ وہ اہل حدیث تھے اور عالم بالحدیث تھے، اور الحمدللہ بھائی وہ محدث تھے. ٹھیک ہے، محدث مطلب؟ محدث مطلب جو حدیثوں کا مطلب بھائی جو عام طور پہ اس کو بول سکتے ہیں حدیثوں کا ماہر. ٹھیک ہے، حدیثوں کا مطلب بھائی سائنٹسٹ. جی تو وہ تھے میرے بھائی محدث تھے، جو مطلب حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں اور اس کو میرے بھائی امت تک بتاتے ہیں. تو وہ تھا، تو وہ بھائی اہل حدیث تھے. اب وہ صحابہ تھے، تابعی تھے، تبع تابعی تھے، یہ میرے کو اس سمے میرے علم میں نہیں ہے. اور لوگ بتاتے ہیں کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے دماغ میں مطلب 10,000 لوگوں کی مطلب پوری لائف ہسٹری پتا تھی ان کو. ہاں، حافظہ الحمدللہ کافی ان کا اچھا تھا. ٹھیک ہے، جو حافظہ تھا، میموری پاور تھی وہ کافی اچھی تھی. تو یہ تو چیز الحمدللہ حقیقت ہے، تو اس میں کوئی دقت نہیں. اللہ تعالیٰ میرے بھائی جس کو دے دے. نہیں بے شک دے سکتے، اللہ تعالیٰ دے سکتے، ایسا نہیں ہے. مطلب کہنے کا مطلب 10,000 تھی یا اس سے کم یا زیادہ، مطلب 12,000 ایسا کچھ زیادہ یا کم؟ یہ تو میرے بھائی جہاں پہ لکھا ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا نا. میں نے ابھی مطلب یہ مطلب دیکھا نہیں ہے نا. میں نے بھی سنا تھا، خالی لیسن پہ کرتے تھے انہیں سے مجھے سنا تھا میں ان کے بارے میں کچھ. تو بتاتے 10,000 ان کے پاس لاکھوں میں سے حدیثیں یاد تھی ان کو. ہاں، حدیثیں تو کافی ساری الحمدللہ یاد تھی. تو ایسے جو بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو نے حدیث لکھے تو یہ حنفی والے جو ان کے جو امام مانتے ہیں کیا وہ صحیح نہیں لکھے؟ اب جو بخاری رحمۃ اللہ جو حدیث لکھے وہ برابر سب صحیح لکھے. جو دیوبندی بریلی کے جو امام ہے ابو حنیفہ حنفی، تو کیا وہ غلط لکھے؟ مطلب ان کے بولنے کا یہی مطلب رہتا ہے بخاری مطلب جو لکھے. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 غالباً بھائی 80 ہجری میں بھائی پیدا ہوئے تھے، اور وفات انتقال ان کا ہوا تھا 150 ہجری میں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے تھے، تو ان کے پاس میرے بھائی جو حدیثیں تھی وہ بھائی کم پہنچی تھی. تو انہوں نے جو بھی میرے بھائی فتویٰ دیا تھا، رائے دی تھی، انہوں نے میرے بھائی قیاس کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے، اجتہاد کر کے میرے بھائی جو مسئلے تھے ان کو بتا دیا تھا. اسی لیے آپ نے کہا تھا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اور جب صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھائی وہ دیکھیے آج کے دور میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جو باتیں منسوب چل رہی ہیں کہ جو فقہ حنفی ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہے، اور فلاں ہے، ڈھما ہے، یہ سب میرے بھائی کچھ نہیں ہے. یہ سب میرے بھائی منسوب باتیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو شان تھی اس کو افضل کرنے کے لیے لوگوں نے میرے بھائی مطلب جو بڑی بڑی باتیں تھی اس کو کرنا اسٹارٹ کر دیا. یہاں تک کہ مطلب بھائی فالتو کی منسوب باتیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیے. ٹھیک، 55 بار حج؟ 55 بار حج؟ ہاں 55 بار مطلب بھائی حج کیا. تو کوفہ سے مکہ آنا، اور جس میں سے بھائی وہ 5 سال مطلب بھائی جیل میں بھی تھے. ٹھیک ہے، تو خیر چلیے کوئی بات نہیں، 55 بار حج کیا تو کیا، اس پہ ہمارا کوئی سوال لینا دینا نہیں ہے. لیکن ایک حج میں جب بھائی وہ گئے تو خانہ کعبہ کی مطلب چابی لی، اور خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتیں نماز جو انہوں نے پڑھی، اس کا جو میرے بھائی طریقہ کار تھا وہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایسی نماز پڑھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان حنفیوں نے زبردستی حنفیت کو حق سے ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر بھائی وہ منسوب کر دی، تھوپ دی. اب وہ نماز کیسے پڑھی؟
خانہ کعبہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن پڑھا، پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن پڑھا۔ اب بتائیے یہ ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنا یہ کون سا میرے بھائی کوئی سادھو تھے، سنت تھے، تپسیا کر رہے تھے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ میرے بھائی در مختار میں آتا ہے، اس کی میرے بھائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 پہ۔ اب حنفیوں سے جب میں نے میرے بھائی بات کی تو وہ اب اس میں بھی قیاس کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنے کا جو مطلب ہے وہ آپ سمجھے نہیں۔ ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک پیر پہ زیادہ زور دے کے آدھا قرآن پڑھا، پھر دوسرے پیر پہ مطلب بھائی وہ زیادہ زور دے کے آدھا قرآن پڑھا، جبکہ ان کا خود کا حنفی عالم بیچ پبلک میں کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کیا شان تھی، کیا کارنامے تھے۔ ایک بار وہ خانہ کعبہ گئے، وہاں کے جو بھائی مطلب بھائی جو وہ چیف تھے ان سے کہا کہ ہمیں چابی دے دیجئے، یہ میرے پاس کچھ مطلب بھائی پیسہ ہے، رقم ہے، تھوڑا سا آپ اس کو قبول کر لیجئے تحفے میں، ٹھیک ہے، مطلب بھائی تحفتاً، ٹھیک ہے، ہدیہ میں تھوڑا پیسہ آپ ہم سے لے لیجئے، تھوڑا میں اپنے سفر کے لیے اس کو رکھتا ہوں اور مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے۔ تو وہ میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مطلب بھائی خانہ کعبہ کے اندر جانے کی بھائی جو وہ ہاں پرمیشن ہوتی ہے دے دیتے ہیں۔ تو وہ عالم ان کا خود کہہ رہا ہے پبلک میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا، پھر دوسری ٹانگ کو رکھا اور اپنی پہلی ٹانگ کو اٹھا لیا، پھر آدھا قرآن پڑھا۔ اب بتائیے یہ مطلب بچن دیتے ہیں کہیں لکھا ہوا ہے؟ بھائی ان کا بیان ہمارے مطلب جو چینل ہے ایکشن کے ریئیکشن اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ آپ ڈال دیجیے گا ایک ٹانگ پر نماز پڑھنا، تو اس میں میرے بھائی ایک حنفی عالم ہے، انہوں نے بیان میں خود میرے بھائی کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے ایک ٹانگ پہ آدھا قرآن پڑھا، پھر دوسری ٹانگ پہ آدھا قرآن پڑھا پہلی ٹانگ کو اٹھا کر۔ مطلب ان کی کتابوں سے کہیں سے دلیل نہیں ہے؟ ہاں لکھا ہے نا حنفی فقہ میں بھائی اترا ہوا ہے، حنفی فقہ کی جو معتبر کتاب ہے در مختار، اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 31 پہ، یہ تو میرے بھائی در مختار میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن اب لوگوں نے سوچا کہ اب تو ہماری پول کھل لی ہے، کیونکہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی بھائی یہ حدیث ہے کتاب الاذان میں حدیث نمبر 631، اس طرح نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو ایک ٹانگ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ نبی کے میرے بھائی مطلب الٹ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تعویل کریں گے۔ تو اپنی خود کی حنفی میرے بھائی جو باتیں تھیں اس میں تعویل کر دی کہ ایک ٹانگ پہ زیادہ زور دیا پھر دوسری ٹانگ پہ زیادہ زور دیا، زور کا میرے بھائی لفظی موجود نہیں ہے، وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا، پھر دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا۔ تو یہ سب تو میرے بھائی کے، اور فوراً اس کے آگے بھی بات آتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ پھر ایک آواز آتی ہے غیبی آواز کہ اے نعمان ہم نے تم کو بخش دیا اور تا قیامت تک جو تمہارے مذہب پہ چلیں گے ہم نے سب کو بخش دیا۔ یعنی کہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ حنفیت اتنی بڑی ہے، اتنی اس کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مخصوص طریقے سے عبادت کرنا اتنا پسند آ گیا کہ حنفیت پہ جو بھی چلے گا وہ ایک نہ ایک دن بھائی بخش دیا جائے گا۔ تبھی تو میرے بھائی جو حنفی لوگ ہیں زیادہ حنفیوں کی تعداد ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، آج حنفی مقلدوں کی زیادہ میرے بھائی تعداد کیوں ہے؟ انہی سب میرے بھائی جو جھوٹی باتیں ہیں ان کی بنیاد پہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، ان دونوں کو مضبوطی سے بھائی تھامنے کا حکم دیا۔
اور دوسری حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، یعنی کہ بھائی جو ہمارے مطلب جو بھائی وہ خلیفہ تھے 4، ان کی جو میرے بھائی سنت تھی اس میں عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں، اچھا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے پیشن گوئیاں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے پیشن گوئی کی وہی مطلب پیشن گوئی مطلب کہ مطلب کیا بولتے ہیں بھوشوانی، جی جی نہیں جانا، ہاں، یعنی کہ مطلب بھائی امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ آنے والے ہیں۔ تو اب یہ سب باتیں بھائی اللہ رحم کرے، اب ہم کس پہ بات کریں، کیا کیا بات کریں، کیا کیا بتائیں۔ ان کی تو بات اگر میرے بھائی کرتے جائیں گے تو رات میرے بھائی پوری صبح میں بدل جائے گی، اور صبح پوری رات میں آ جائے گی، پھر رات میرے بھائی صبح میں آ جائے گی، لیکن کوئی اس سے میرے بھائی فرق اور نچوڑ نہیں نکلنے والا، کیونکہ بھائی لوگ ہو گئے ہیں مقلد۔ اب ان کی در مختار میں اترا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ حنفی ہوں گے۔ اب بتائیے اب اس سے بڑا کیا کہہ سکتے ہیں؟ نوز بلّہ میں نے بھی سنا تھا آپ کی آڈیو میں کہ ابھی جو نبی آئیں گے تو وہ حنفی بن کے آئیں گے، مطلب جب وہ دنیا میں آئیں گے تو وہ حنفی مذہب پر چلیں گے۔ اب در مختار میں لکھا ہوا یہ بھی، اب جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بھائی جو چیز مسئلے مسائل قرآن حدیث میں نہیں ہے تو وہ حنفی مسلک کے اعتبار سے اس کے اوپر عمل کریں گے، یعنی کہ معاذ اللہ ایک نبی وہ غیر نبی کی بھائی تقلید کرے گا، یعنی کہ نبی کو بھی مقلد انہوں نے بنا کے رکھ دیا۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی اس کے آگے؟ جو ابو حنفی ہے جو وہ صحیح تھے یا غلط تھے؟ تو ان کے اوپر جو کتابیں چھپی گئی ہے وہ مطلب یہاں کے مولاناؤں نے لکھی ہے یا انہوں نے خود لکھی؟ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی شان میں ہم کوئی توہین نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اب وہ میرے بھائی صحیح تھے اور مطلب یا میرے بھائی وہ غلط تھے، تو دیکھیے یہ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، وہ جیسے بھی تھے بھائی وہ ہم سے مطلب بھائی بڑے تھے، ہم سے مطلب بھائی زیادہ مطلب بھائی قریب تھے اللہ کے نبی کے مطلب بھائی وہ زمانے سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کی شان میں کوئی الٹی سیدھی بات ہم نہیں بولتے ہیں۔ ہاں جو ان سے میرے بھائی چوک ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اور جو میرے بھائی جو محدثین اکرام تھے انہوں نے جو میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے تعلق سے مطلب بھائی بتایا ہے، ٹھیک ہے، اجرا کی ہے، تو اس کو تو ہم مانتے ہیں۔ بھائی کسی بھی بھائی محدث نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے کوئی حدیث کو میرے بھائی نقل نہیں کیا، ٹھیک، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ حدیث کے راوی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ امام ابن ابی شیبہ رحم اللہ انہوں نے اپنی میرے بھائی کتاب میں ایک پورا باب باندھا ہے رد الامام ابو حنیفہ، یعنی کہ رد امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا رد ہے اس میں، اور اس میں میرے بھائی غالباً وہ 200 250 300 کے اوپر میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بات کو لے کے آئے ہیں جو قرآن حدیث کی میرے بھائی خلاف ہے، تو انہوں نے باب باندھا ہے، ٹھیک، اور میرے بھائی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آتی ہے امام ابن ابی شیبہ کی جو میرے بھائی جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں یہ پورا باقاعدہ باب میرے بھائی قائم کیا گیا ہے رد الامام ابو حنیفہ۔ تو میرے بھائی اب ان کا رد میرے بھائی ہو رہا ہے، لیکن وہ رد کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ وہ ان کی ذات پہ کوئی اعتراضات نہیں ہو رہا ہے، جو ان سے علمی چوک ہو گئی اس کا رد ہو رہا ہے۔ تو ہم بھی اگر رد کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بات قول کو رد کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی ذات کا رد نہیں کرتے ہیں۔
دونوں باتوں میں بھائی بہت فرق ہے. یہ جس دن میرے بھائی ہمارے حنفی بھائی لوگ جان جائیں گے نا، اس دن وہ جان جائیں گے کہ بھائی اہل حدیث کا جو منہج ہے وہ کیا ہے. ہمارا سمپل میرے بھائی اصول ہے کہ جس کی بات میرے بھائی کتاب اور سنت سے میرے بھائی ثابت ہوگی اس کی بات کو لیں گے، جس کی میرے بھائی بات بھائی کتاب و سنت سے ٹکرائے گی ہم اس کو احتراماً چھوڑ دیں گے. سمپل. سمپل سے چھوڑ دیں گے بے شک. اور ایک آخری میری بات تھی جو آپ کے ایک آڈیو میں سنا تھا میں کہ آپ ہمارے پیارے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ دیوبند میں آ کے اردو سیکھے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایسا کچھ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ آپ کی آڈیو میں سنا تھا میں نے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوبند میں آ کے اردو سیکھے. اچھا، دیوبند میں آ کے اردو سیکھا. جی. جیسے آپ کے آڈیو میں سنا تھا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر نہیں آتے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو میسج کروں گا میں انشاءاللہ، تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں وہاں سے دیکھ لوں گا. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. نہیں میرے کو یاد تھا والا میرے ایک دم جی میں مطلب آڈیو میں سنا تھا، میں نے آپ کو یاد بھی تھا، آپ بتائے بھی تھے، مگر مجھے وہ دھیان ملتا ہے کہ میرا وہ آڈیو بھی موبائل چوری ہو گئی، تو آڈیو کیا ہو گیا؟ اس کے میں چلا گیا، چوری ہو گئی. نیا موبائل لیا تھا میں نے ایک دم نیا. اچھا، میں نے کہا وائس کیسے چور 2 ہفتے چلایا تھا میں نے، 2 ہفتہ نوٹ 5 کا نیا فون لیا تھا میں، 2 ہفتے میں چوری ہو گیا. چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا فون آپ کو دلوا دیا. انشاءاللہ ضرور. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بری بلا سے چھوٹی بڑائی چل رہی، آپ کو جو بھی جیسا تھا جو ہوا سو اچھا ہی ہوا. اچھا انشاءاللہ یہ میرا یہ آخری سوال تھا، بس انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی تو آپ سے پھر سے کال کروں گا. میں آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ نے جو بات کرنے میں بہت ڈرتا تھا، پہلے تو بہت زیادہ ڈرتا تھا، پھر میرے دوست یاسین بھائی کر کے انہوں نے بتایا کہ بات کرو بنداز، ایسا یہ وہ کچھ نہیں ہے. سچ میں مزہ نہیں، بہت ڈرا کرتا تھا تم سے بات کرنے کے لیے. کیوں بھائی میں کوئی مطلب نہیں پریت ہوں؟ نہیں بھوت پریت کی بات نہیں ہے، مطلب کیسے میرے بات کرنے کے طریقے کیا پتا کیا الٹا ہو جائے، کیا غلط نکل جائے، یا میں صحیح سوال نہ پوچھ پاؤں، کچھ ایسی چیزیں. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، آپ کے بھائی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. ہم سے کوئی میرے بھائی چوک ہو جائے تو آپ ہم کو بتا سکتے ہیں. نہیں اسی طریقے سے ایسے شیطانی خیال ہی آتے رہتے تھے، جس میں بہت سے سوال جو ایسے رہتے تھے میں پوچھنے کے لیے ڈرتا تھا کہ بہت زمانے سے آپ کا نمبر میرے پاس ہے. جب میں ایل ای میں آیا تب سے آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے، مگر بات کرنے سے بہت ڈرتا تھا. مجھے جو ایل ای میں لایا تو میرا بڑا بھائی ہے، اب جو پیدائشی ایل ای تھے انہوں نے کبھی مجھے اتنی تربیت نہیں دی. پھر بھائی گیا 40 جماعت میں، اس کے بعد سے وہ ایل ای بن گیا. پھر انہوں نے مجھے صحیح راستے پہ لے کر ہے. ماشاء اللہ کی کرم سے بھی ایل ای پورا مکمل ہو گئے ہیں. اچھا ہاں، تو آپ جو پوچھ رہے تھے میرے بھائی یاد آ گیا ابھی، اللہ تعالیٰ جی وہ دماغ میں ڈال دیا. جی نبی نے جو اردو تھی وہ مطلب دیوبند سے مطلب بھائی سیکھی تھی. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب بھائی ایک مطلب وہ سپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خواب. اس میں مطلب ایک سالی فقر عالم علیہ السلام کی مطلب جو ہوتی نہیں ہے بھائی، وہ مطلب وہ خواب میں ہوتی ہے زیارت. اس میں مطلب بھائی یہ اس ٹائپ سے کچھ آتا ہے کہ اس میں آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی، آپ تو عربی ہیں. تو فرمایا کہ جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا، ہم کو جو مطلب جو بھائی یہ زبان تھی یہ آ گئی. تو اس ٹائپ سے میرے بھائی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اردو سیکھی وہ مطلب بھائی دیوبند سے سیکھی. یہ بات غالباً آتی ہے یہ کیا نام ہے براہین کاتیہ، اس کے صفحہ نمبر 63 پہ. اور دارالکتاب دیوبند یہ غالباً کتب خانہ اعجاجیہ دیوبند سے مطلب بھائی یہ شائع ہوئی ہے.
تو اس میں یہ آپ کو مل جائے گا، اور اس میں مطلب بہت ساری باتیں ہیں، جیسے اشرف علی تھانوی صاحب کا مطلب ایک ان کے نام کا کلمہ اور مطلب درود، تو یہ سب بھی باتیں میرے بھائی دیوبند کے اکاؤنٹ میں ہیں. تو وہ انشاءاللہ کسی دن آپ کال کیجیے گا تو میں آپ کو دیوبندی کے جو عقائد ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، میرے بھائی شرکیاں ہیں، کفریاں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. جی انشاءاللہ میں کل آپ کو فون کروں گا. یہ فرقے کے اوپر بات کرنا تھا اور ایک اعلیٰ حضرت کے اوپر بات کرنا تھا مجھے. ارے باپ رے، وہ بھائی اعلیٰ تو میرے فیوریٹ ہیں بھائی، ان کے تعلق سے نہیں کیا بات ان کریں کے گے. بارے میں کچھ معلومات کرنا تھا مجھے، کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے تو وہ اٹھنا بھی ہے مجھے. اچھا جی جی ہاں، رات کے بھائی 1:15 بج رہے ہیں، آپ بھی سو جائیے. جی جی انشاءاللہ آپ سے مجھے تو بہت اچھا لگا، آپ سے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا. اور کچھ الحمد غلطیوں للہ. خامیوں کو معاف کر دینا مجھے. نہیں بھائی، یہ الٹا ہمیں آپ سے کہنا چاہیے کہ اگر ہم نے مطلب کچھ الٹا سیدھا بتا دیا ہو تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ بھائی یادداشت تھوڑی مطلب آج کل کمزور ہو رہی ہے. دعا کیجیے کہ اچھی ہو جائے پاور. انشاءاللہ ضرور ضرور ٹھیک ہے سر. ہاں جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.